अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके बाद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और उनके बाद हज़रत यूशा बिन नून और उनके बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के बारे में जाना, और हज़रत हिज़कील के बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस फरमाया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आखिर कौन हैं और किस ज़माने में ये अल्लाह ने इनको नबूवत से नवाजा, ये तमाम की तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कब और कैसे की, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। ये वो इलियास है जिनको अल्लाह ने नबूवत से नवाजा और इन्होंने अपने ज़माने में अज़ीम काम, अज़ीम दावत व तबलीग का काम अंजाम दिया। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह साफ़ात में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम पैगम्बरों में से हैं, जब उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, क्या डरते नहीं, क्या तुम बाल, यानी बुत का नाम है बाल, क्या तुम बाल को पूजते हो और छोड़ते हो सबसे अच्छा पैदा करने वाले अल्लाह को, जो रब है तुम्हारा और तुम्हारे अगलो यानी बाप दादा का। फिर उन्होंने उसे झुठलाया तो वो ज़रूर पकड़े जाएंगे, मगर अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे और हमने पिछलों में उसकी सना बाकी रखी। सलाम हो इलियास अलैहिस्सलाम पर। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो कि एक अज़ीम अल्लाह के हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो कि अज़ीम अल्लाह के नबी थे, उन पर सलाम हो। सलाम हो इलियास अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों पर। बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वो हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान वालों, यानी सबसे पहली बात तो वो सिर्फ ईमान ही वाले नहीं बल्कि आला दर्जे की ईमान वाले हैं, और साथ ही साथ कमाले ईमान वाले भी हैं और कामिल ईमान वाले बंदों में से हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आपका नसब मशहूर कौल के मुताबिक ये है, इलियास अलैहिस्सलाम बिन यासीन बिन कहास बिन ऐजार बिन हारून। हज़रात मोहतरम, हज़रत इलियास और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हर साल मुलाकात आखिर कब और कैसे होती है? हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम खुश्की पर मुकर्रर किए गए थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरियाओं पर और जज़ीरों पर मुकर्रर हैं। हर साल हज के मौके पर उन दोनों की मुलाकात होती है। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात कब हुई आखिर? अब ज़रा वो भी समाअत करें। एक सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आसमानों से अल्लाह ताला ने खाना उतारा, दोनों हजरात ने वो खाना मिलकर खाया। उस खाने में रोटी और मछली वग़ैरह नाजिल की गई। फिर असर की नमाज दोनों हजरात यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मिलकर अदा फरमाई। हज़रात मोहतरम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि तुम अल्लाह ताला से डरते आखिर क्यों नहीं? तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करो और उसके नवाही यानी जिन कामों से रब ने मना किया है उससे इज्तनाब करो। तुम बुत परस्ती करते हो, अल्लाह ताला को छोड़कर बुत से हाजात तलब कर रहे हो और उस ज़ात को छोड़ रहे हो, यानी उस ज़ात की इबादत नहीं कर रहे हो और उससे तुम अपने मकासिद हासिल नहीं कर रहे हो जो सबसे अच्छा पैदा करने वाला है। हज़रात मोहतरम, ये ख्याल रहे कि खालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, सब कुछ पैदा करने वाला। ये दुनिया, ये ज़मीन आसमान, चाँद सूरज हवा चरिंद परिंद, दुनिया की हर शय, ये दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इन सब चीज़ों का पैदा करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। हज़रात मोहतरम,
ان کے گمان کے مطابق یعنی یہاں پر یہ خیال رہے کہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی خالق نہیں، یعنی اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو احسن الخالقین کہا گیا کیونکہ ان کے گمان کے مطابق رب تعالیٰ کے بغیر، رب تعالیٰ کے علاوہ بھی خالق تھے، تو کہا گیا جن کو تم خالق مانتے ہو ان سب سے اچھا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جو مجازی طور پر دوسرے کاموں کے ایجاد کرنے والوں کو وہ لوگ خالق کہہ دیتے تھے، تو آپ نے بھی ان کے قول کے مطابق کلام فرمایا۔ حضرات محترم، آخرکار الیاس علیہ السلام کی قوم کا بت کا کیا نام تھا اور وہ کیسے تھا، کیا معاملہ تھا، اب ذرا وہ سماعت کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کے بت کا نام بال تھا۔ یمن کی لغت میں بال کا معنی ہے رب۔ وہ کہتے تھے من بعل ھذا الدار، اس گھر کا مالک آخر کون ہے؟ اسی وجہ سے خاوند کو بھی بال کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ذکر کیا گیا وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، ان دونوں مقاموں میں بال کا معنی خاوند ہے، چونکہ وہ اس بت کو اپنا رب مانتے تھے، اس کا نام ہی انہوں نے بال رکھا ہوا تھا۔ اس بت کی لمبائی 20 ذرا یعنی 30 فٹ تھی، وہ سونے کا بنا ہوا تھا، اس کے 4 منہ تھے، وہ اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ اس کی خدمت کے لیے انہوں نے 400 خادم رکھے ہوئے تھے۔ وہ خدام چونکہ ان کے معبود کی خدمت گزار تھے، اس لیے وہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے۔ بعض مفسرین نے ابناؤہم کی جگہ انبیاء تحریر کیا کہ وہ ان خادموں کو اپنا خدا کا نبی سمجھتے تھے۔ اب پھر اس کے بعد بعلبک آخر کیا ہے؟ یہ شہر بعلبک کہاں پہ تھا اور کیا اس شہر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یا حدیث میں فرمایا گیا؟ اب ذرا وہ بھی سمجھے۔ بعلبک شہر کا نام ہے، اس لیے بعلبک یعنی بعلبک شہر کا نام اس لیے بعلبک رکھا گیا، اس وقت کہ حاکم کا نام بک تھا اور اس کے معبود کا نام بال تھا۔ اس نے اس شہر یعنی ایک شہر آباد کیا اس نے، اور اس شہر کا نام اس نے اپنے اور اپنے معبود کے نام کو جوڑ کر بعلبک رکھا۔ نو کی تمام کتب میں ایسے ہی ذکر کیا گیا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ بک اس جگہ کا نام تھا جہاں انہوں نے اپنے بت بال کو رکھا ہوا تھا۔ اس طرح بت اور اس کے مندر کے نام سے شہر کا نام بعلبک رکھا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات اور واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض حضرات نے یہ تحریر کیا کہ بال بت میں شیطان بولتا تھا کہ گمراہی کی طرف ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ بت کچھ احکام جاری کرتا اور ان کے خدام یعنی جن کو وہ اپنے بت کے نبی سمجھتے تھے لوگوں تک وہ احکام پہنچاتے تھے۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگوں کا جو یہ قول ہے کہ بال بت کے پیٹ میں شیطان داخل ہو جاتا اور ان کو گمراہی کے راستے پر چلانے کا کام کرتا تھا، اس کا تسلیم کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر اسے مان بھی لیا جائے تو بہت سے معجزات پر عیب لازم آئے گا اور ان پر اعتبار ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ان معجزات کو بھی بیان کیا گیا، ان معجزات کو بھی فرمایا گیا کہ آپ سے بھیڑیے نے کلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ نے کلام کیا۔ آپ نے جب منبر بنوا لیا تو جس ستون سے آپ پہلے سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ رونے لگا۔ آپ نے اسے تسلی دی اگر یہ مان لیا جائے کہ شیطان جسموں میں داخل ہو کر کلام کرتا ہے تو یہ احتمال بھیڑیے اور اونٹ اور کھجور کے تلے یعنی اس رونے والے ستون میں بھی قائم ہوگا، اور معاذ اللہ ان میں بھی شیطان نے داخل ہو کر کلام کیا ہوگا۔ اس طرح تو معجزات پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ اسی طرح علامہ رازی کی اس بحث سے واضح ہو گیا کہ یہ قول ہی باطل ہے کہ بال کے پیٹ میں شیطان داخل ہو کر کلام کرتا ہے۔ خیال رہے کہ انہوں نے اس کی تکذیب کی، پس بے شک وہ پکڑے جائیں گے۔ میں اخروی عذاب کا ذکر ہے، یعنی اس آیت میں فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اس میں اخروی عذاب کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس کے بعد الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے میں استثناء بھی
اسی اخروی عذاب سے ہے۔ حضرات محترم، دنیا میں قوم الیاس کی تباہی اور آپ پر ایمان لانے والوں کی نجات کا ذکر معتبر تفاسیر میں نظر نہیں آ سکا۔ اعلیٰ حضرت اسی طرح مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی یہاں ظاہر کر رہا ہے کہ سلام علی الیاسین، یعنی اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اس میں ایک قول یہ کہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں پر سلام ہو۔ ایک قرأت میں آل یاسین، یعنی سب سے پہلی بات تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ ایک قرأت میں آل یاسین ہے، چونکہ الیاس علیہ السلام الیاس بن یاسین ہیں، یعنی یاسین کی آل پر سلام ہو، اس سے مراد الیاس علیہ السلام ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے قصے کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ صافات میں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم عبادت کرتے ہو بال کی اور چھوڑے ہوئے ہو احسن الخالقین کو، یعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، پس یقیناً انہیں پکڑ کر حاضر کیا جائے گا بجز اللہ کے بندوں کے جو مخلص ہیں، اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں۔ سلام ہو الیاس پر، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت الیاس علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے، ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ علماء نسب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الیاس بن فخاذ بن ایزار بن ہارون، الیاس نشبی بھی آپ ہی کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کا شجرہ نسب یوں ہے، الیاس بن عازر بن ایزار بن ہارون بن عمران۔ اسی طرح حضرت الیاس کی بعثت غربی دمشق کے بعلبک علاقے میں ہوئی۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور فرمایا بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ ان کے بت کا نام جس کی وہ پوجا کرتے تھے بال تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ بال نامی ایک عورت کی پوجا کرتے تھے، لیکن پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الا تتقون الی آخر الآیہ، ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، مخالفت پر اتر آئے اور قتل کا ارادہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے بچنے کے لیے بھاگ نکلے اور چھپ گئے۔ حضرات محترم، اس کے بعد یعقوب الازری یزید بن عبد الصمد سے اور وہ ہشام بن عمار سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہشام کا قول ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص سنا جس نے کعب الاحبار سے روایت کیا، اور یہ شخص جو ہے ذکر کرتا ہے کہ حضرت کعب نے فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے جو الدم کے نیچے ہے، اور وہاں آپ 10 سال تک مخفی رہے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کر دیا، اور اس کی جگہ ایک اور بادشاہ آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اسلام کی تبلیغ کی، سوائے 10,000 کے تمام قوم ایمان لے آئی۔ بادشاہ نے ان کفار کے قتل کا حکم دے دیا اور وہ سب قتل کر دیے گئے۔ حضرات محترم، ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ سعید بن عبدالعزیز نے بیان کیا، انہوں نے دمشق کی ایک شیخ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے اور وہاں 20 رات یا فرمایا 40 رات تک مقیم رہے، کوے انہیں کھانا لا کر دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا آخر کیا ہوا؟ بعض حضرات نے حضرت الیاس علیہ السلام کا شجرہ جو ہے کچھ یوں بیان کیا۔ محمد بن سعد کاتبی حضرت الیاس کا شجرے کے علاوہ انبیاء کا جو ترتیب ہے کہ کس نبی کے بعد کون سے نبی آئے، میں اپنے اس چینل پہ اسی ترتیب کے مطابق ویڈیو لا رہا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام، یکے بعد دیگرے
جس نبی کے بعد جو نبی مبعوث ہوئے انہی کا ذکر میں نے بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد اس روایت میں ایک الگ ذکر ہے کہ محمد بن سعد کاتب الواقدی کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن محمد بن صائب کلبی نے اپنے باپ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حالانکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح سب سے آخر میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ لیکن جو اس طرح کا قول کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اسی طرح بیان کیا، لیکن یہ ترتیب جو ہے جو انہوں نے یہ ترتیب بیان کی یہ محل نظر، یعنی بعض لوگوں کا کیا بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف ہے۔ حضرات محترم، بقیہ باتیں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہ آخر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ تمام باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔